अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ईरान में उनके सुप्रीम लीडर का नमाज जनाजा हुआ, आखिरी रसूमात हुई। कहने को तो ये उनकी आखिरी रसूमात थी, लेकिन इसमें आपको एक पॉलिटिकल मैसेज भी नजर आया, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज नजर आया। उसकी क्या तफसीलात हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की सियासत आगे किस तरफ जा रही है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में उस हवाले से भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हुकूमत पंजाब के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सूबे में क्या कुछ हो रहा है उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले तेहरान से सीनियर सहाफी अवैस तौहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सिलसिला चल रहा था आखिरी रसूमात का, ये अभी भी जारी है ईरान के अंदर, जो आयतुल्लाह खामनाई साहब के आखिरी रसूमात हैं? जी, मैं दारुल हुकूमत तेहरान में हूँ अतहर काज़मी, और इतना बड़ा जनाजा, इतना ग्रैंड फेयरवेल मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा। बहुत हजूम था। आज जो ख़ियाबान आज़ादी है इनका तेहरान के में, उसमें एक तरफ इनकलाब स्क्वायर है, दूसरी तरफ आज़ादी स्क्वायर है, जहां पर शहीद आयतुल्लाह ख़amenei साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके जस्सद खाकी, उनके लवाहिकीन के जस्सद खाकी रखे हुए थे। लाखों की तादाद में सियाह लिबास में मलबूस ख़वातीन, लड़कियां, जवान लड़के, बुजुर्ग, फैमिलीज, बच्चे, वो आए जा रहे थे काफिले। और ये दोनों स्क्वायर के दरमियान कोई 6-7 किलोमीटर का, अगर मैं सही अंदाजा है मेरा, तो फासला है। और इस पूरे 6-7 किलोमीटर में आपको कोई तिल धरने की जगह नहीं मिल रही थी। लोग आ रहे थे और लोग जा रहे थे, और सख्त गर्मी थी, सूरज की तपिश थी, ऑर्गेनाइज तरीके से था। और जो पासदारान ज़ाहिर इनकलाब, उनके पास ये हिफाजती जो इंतजाम थे उनके पास थे, लेकिन गैर महसूस अंदाज में। हर 200 मीटर पे उनके जवान खड़े हुए थे, खुदकार हथियार लिए हुए। स्नाइपर्स भी इमारतों में थे, जो बुलंद इमारतें हैं। लेकिन सियाह लिबास, सोग का माहौल, लेकिन उसके अंदर एक सियासी आमिजिश भी, जो आपने जिसका अंदिया दिया आपने इब्तदाइया में, कि मुर्दाबाद अमरीका, मुर्दाबाद इजराइल, मुर्दाबाद सऊदी कुव्वत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। प्ले कार्ड से जेडी वांस और ट्रंप और नेतन्याहू उनके खिलाफ कि ये जो ब्लड जो है उसका बदला होगा अलामती तौर पे। तो सियाह रंग सोग का, मैं 3-4 रोज हो गए मुझे आए हुए तेहरान में। सोग का माहौल है, पूरा शहर सोग में डूबा हुआ है। और साथ में सियाह रंग के साथ उनके हाथों में, ज्यादातर के हाथों में सोगवारान के सुर्ख रंग के परचम है, जो निशानी है अलामती इंतकाम की। तो एक इतना बड़ा जो हजूम था, वो मेरे ख्याल में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो अपने उस रहबर को, अपने उस लीडर को आखिरी सलाम, आखिरी दीदार। अवैस तौहीद साहब, आपने फरमाया कि काफी बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है, और आप पहले दिन से वहां पे मौजूद हैं। उससे पहले हमने देखा पाकिस्तान की क़यादत भी वहां पे गई हुई थी, सऊदी अरब से भी वफ्द आया हुआ था, दीगर ममालिक से भी लोग आए हुए थे। तो एक जो पॉलिटिकल मैसेज जहां पे आम आवाम दे रही है, वहीं पे जो वहां की हुकूमत है उसने भी एक तरह से ये मैसेज दे दिया कि अमेरिका जिस रजीम को गिराना चाहता था वो पहले से ज्यादा मजबूत है, वो वहीं पे है। और फिर रीजन की वो ताकतें जिनके साथ शायद पहले वैसे ताल्लुकात नहीं थे, उनकी जानिब से भी इस नमाज जनाजा में या आखिरी रसूमात में शिरकत करना, यह भी एक वाज़ेह मैसेज है कि ईरान ने खित्ते के अंदर अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम किया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। 2 पैगाम जो मुझे नजर आए, जो एक तो जिस तरह आपने कहा यूनिटी का, कि आप रजीम चेंज चाह रहे थे। ये देखिए, ये जो करोड़ों का मजमा है, जो हजूम है, पूरा ईरान जो है वो सोगवार है। वो आप देखिए कि ये इत्तेहाद, यूनिटी, तो वहां पे क्लेंच फिस्ट या मुक्के के निशान बहुत थे। एक तो स्क्वायर पे, इनकलाब स्क्वायर पे, तो वो बहुत बड़ा, 3 दिन के अंदर एक इतना बड़ा मुक्का उन्होंने, जो फिस्ट जो है, क्लेंच फिस्ट, वो वहां पे तैयार किया है, कदावर किस्म का। तो जो 2 मैसेज थे, एक था यूनिटी का, कि आप रजीम चेंज चाह रहे थे, आप सोच रहे थे कि अपराइजिंग होगी यहाँ पर, और वो ये देखिए, ये अपराइजिंग है जो निजाम हुकूमत के साथ खड़े हैं, जो इस वक्त एक इत्तेहाद, मुत्तहिद कौम के तौर पे सामने आ रहे हैं। दूसरा मैसेज ये था कंटिन्यूटी का, जो मुझे समझ में आया था, वो ये था कि जी जो निजाम हुकूमत या इनकलाब के रखवाले हैं, गार्डियंस हैं, वो ये समझ रहे थे कि जो अनासिर जो नाराज थे या इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी इस जंग के दौरान
اپنی ریاست کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اپنی نظام حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کو وہ انقلاب کے فولڈ میں لے کر آنا چاہتے ہیں. تو کنٹینیوٹی, تو یہ جو پوری تقریبات منعقد کی ہیں عظیم الشان قسم کی, جس کی مجھے مثال نہیں ملتی, نظیر نہیں ملتی, وہ میرے خیال میں 2 میسیجز لے کے تھے. اور اس میں جو سیاسی آمیزش تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ, اسرائیل, اور پھر وہاں پہ میں نے حزب اللہ کے زرد رنگ کے جو جھنڈے تھے وہ کل میں نے دیکھا جب میں مصلی امام خمینی گیا, جہاں پہ جسد خاکی رکھا ہوتا, آخری دیدار ہو رہا تھا, وہاں بھی یہی تھا. گرمی کی شدت, لاکھوں جو سوگواران تھے وہ وہاں پہ تھے, اس میں بھی اسی طرح کا ماحول تھا. اور جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اس سے کوئی چند کلومیٹر کی دور پر وہ مصلی امام خمینی ہے, جسے گرینڈ مصلی کہتے ہیں, اس کے احاطے میں وہ جسد خاکی تھے. وہاں بھی مجھے 1.5-2 گھنٹے لگے ہیں اس احاطے سے اندر داخل ہونے میں. تو اندازہ لگا سکتے ہیں تو یونٹی کا پیغام, اتحاد کا پیغام کہ متحد قوم ہے مغربی دنیا کو, اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو, کہ یہ ہے قوم متحد. اور دوسری جانب ان کا کنٹینیوٹی کا ہے, جو انٹرنل ان کے جو ریزرویشن سے کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ایک فولڈ میں آ رہے ہیں. اور انقلاب کو, جو سوگواران سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا اس جنگ پہ جو ہمیں مسلط کی گئی, جس میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوئی, اس کے اندر ان سوگواران کا کہنا تھا, ایرانیوں کا, کہ اس سے جو ہے ایک جلا بخش دی ہے, ایک نیو لیز آف لائف دی ہے انقلاب کو. جو نوجوان جنہوں نے 1979 کے اندر فاؤنڈنگ فادر اسلامک آف ریولوشن امام خمینی کا انقلاب نہیں دیکھا تھا, یا خود اس کے عینی شاہد نہیں تھے, تو وہ بھی اس فولڈ کے اندر آ گئے ہیں. تو بہت سارے پیغامات ہیں, لیکن آگے بہت جو ہے اس کے چیلنجز بھی ہیں. نئے سپریم لیڈر مصطفیٰ خمینائی صاحب کے ساتھ اب یہ جنازہ جو ہے جسد خاکی وہ جائے گا قوم, اور اس کے بعد نجف, کربلا. آپ نے کہا کہ نئے سپریم لیڈر, نئے سپریم جو لیڈر ہیں ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوں گے. اس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اب یہ جو معاہدہ وغیرہ ہو گیا ہے, اس کو حتمی شکل دینی ہے ایم او یو کو, اور اس میں لبنان کا مسئلہ بھی ہے. آج ایک اور جو بڑی خبر آئی وہ غزہ سے آئی, جہاں پہ گزشتہ 20 سال سے تقریباً حماس کی حکومت ہے, لیکن انہوں نے اب اپنی گورننگ باڈی کو ایک طرح سے تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جو کوئی زیادہ قابل قبول شخصیت ہو, شاید جو ویسٹ بینک میں فلسطینین اتھارٹی ہے ان کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی, اس کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم حماس کو اب غزہ سے ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا پھر یہ ایک سیاسی فیصلہ اور حماس ریالٹی ہے, وہ غزہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود رہے گی؟ دیکھیے, آپ کے سوال میں 2 جو ہے وہ عناصر ہیں, 2 ایلیمنٹس ہیں. تو پہلا میں مختصر جواب دیتا ہوں. امن معاہدے یا مفاہمتی یادداشت یا عبوری امن معاہدہ جو پاکستان نے بروکر کیا, پھر قطر اور ترکی نے بھی اپنا رول پلے کیا, اس کے لحاظ سے ان نکات میں ایرانیوں جن سے میری بات ہوئی ہے, ایک آدھ کے علاوہ سب جو ہے کوئی 20-25 لوگوں سے میں نے بات کی ہوگی, ان کا یہ موقف تھا کہ نکات میں پلڑا بھاری ہے, ایران کے مطالبات زیادہ مانے گئے ہیں, اقتصادی پابندیاں ہٹانا, انفریزنگ آف اکاؤنٹس, دوسرا جو ہے اسٹیٹ حکومت کا ریگولیشن اس وقت بھی پورا ایران کے ساتھ ہے, اور بہت سارے ایلیمنٹس. لیکن ان کو شکوک و شبہات ہیں, تحفظات ہیں. زیادہ تر ایرانیوں کو میں کہتا ہوں 98% اگر آپ کہہ لیں, جو 25 لوگوں سے میں نے بات کی ہوگی جو سوگواران تھے, ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے اسرائیل اور امریکہ پہ. انہوں نے شکست کے بعد, جنگ کے بعد, ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مڈ ٹرم الیکشنز اور جو امریکیوں میں ان کی مقبولیت کا گراف کم ہو رہا تھا, یہ مڈ ٹرم پولز کے بعد ایک اور جنگ مسلط کر سکتے ہیں. ایک سوگوار نے تو یہاں تک کہا کہ اس دفعہ جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ ٹریگر پہ ہیں. تو ایک یہ بیان. دوسرا, آپ حماس کی بات کریں, حماس کا میں نے رائز دیکھا ہے, میں وہاں پہ جو مقبوضہ فلسطین کے علاقے ہیں وہاں پہ میں نے بی بی سی کے دور کے اندر دورہ کیا تھا, دوسرے انتفاضہ کا کور کیا تھا, کوریج کی تھی, ان کا رائز تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس جو ہے نہ وہ غیر مسلح ہوگی اور نہ وہ اس کا رول ختم ہوگا, کیونکہ غزہ کے 2.5 سال برس کے اندر جس طرح جینوسائیڈ کیا ہے اسرائیل نے, اس کی فوجوں نے, مطلب 75,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, 70-80% وہاں پہ عمارتیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں. پھر اسرائیل کا آپ دیکھ لیجئے, وہ پہلے 53% کنٹرول چاہتے تھے,
اب وہ کہتے ہیں 70% ہمیں کنٹرول، تو باقی رہ کتنا جائے گا؟ آپ 1/3 میں جو ہے 2 ملین فلسطینیوں کو رکھیں گے تو بہت چیلنجز ہے. حماس کا مجھے لگتا ہے اطہر کہ جب قطر اور ترکی اور ایجپٹ جہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی یا وہاں پہ نیگوسیشن بھی ہو رہے تھے، یہ وہ ممالک ہیں. تو جو 20 نکاتی جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر ساری مسلم طاقتوں نے اس پہ کنسنسس کیا تھا. تو حماس کو بھی کنونس کیا ایجپٹ نے، ترکی نے اور خاص طور پہ قطر نے. تو ان کا ساتھ جو ہے وہ سیاسی، عسکری، سفارتی وہ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی اسی وجہ سے جو ہے کنسنٹ دیا. دوسری جانب مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ سے ہٹنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلح ہوں گے. ابھی بھی بہت سارے تو آپ کو لگتا ہے کہ حماس اپنا رول وہاں پہ پلے کرتی رہے گی، اور آبویسلی ایک جو معاہدہ ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً حماس کو بھی کچھ نہ کچھ سٹیپس اٹھانے تھے. لیکن اویس توحید صاحب نے جو فرمایا میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ حماس کا پولیٹیکل رول اور حماس کا اوور آل جو رول ہے وہ اتنی جلدی وہاں سے ختم نہیں ہوگا. یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب. ویلکم بیک جی. سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ یہ پاور کوریڈورز کی جو سیاست ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ماضی میں آپ گورنر بھی رہ چکے ہیں، ویسے بھی جو حکمراں جماعتیں ہیں ان سے بھی آپ کا تعلق رہ چکا ہے. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی حکومت ٹربل میں ہو اور لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کالم آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں اس مہینے سے یا اس مہینے سے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے جو لیٹلی ہم ڈیفرنٹ ایونٹس دیکھ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اوور آل جو سچویشن ہے، کیا موجودہ جو نظام یا حکومت ہے اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں مشکلات نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کی تاریخ ہے. پاکستان کی تاریخ میں زیادہ تر بار میں دیکھا ہے کہ چوتھا سال جب آتا ہے نا تو حکومت وقت لٹکرانا شروع ہو جاتی ہے اور فائنلی جا کے زیادہ تر میرا خیال ہے 90% تو جو بھی حکومتیں رہی ہیں ان کی چھٹی ہو گئی ہے، پارلیمنٹ کی چھٹی ہو گئی. کیا وہ محمد خان چنیجو تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ تھے، یا وہ بے نظیر شہید تھی، عمران خان تھے. تو ایک تو پاکستان کے لیے اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ 5 سال کو پورا کریں. لیکن اگر ہم خاص طور پر اس حکومت کا ذکر کریں جو شہباز شریف جس کے وزیر اعظم ہیں، تو اس میں بالکل بہت مشکلات نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. اس کے باوجود کہ ابھی تک ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ ہے. انٹرنیشنل جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ امریکی صدر ہیں، چاہے مڈل ایسٹرن لیڈرشپ ہے یا دوسرے ممالک ہیں، یورپین یونین ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کی حکومت پر تنقید کی جائے یا عمران خان کے لیے کچھ آواز اٹھائی جائے، وہاں سے بھی نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں میرا خیال ہے جس کی وجہ سے حکومت مشکلات کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت سیریس ہیں یہ دونوں. ایک تو 4.25 سال ہو گئے اور اب ایک بیانیہ بن گیا جس کی میرا خیال ہے سب جگہ ایک چیز کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا اندر اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، لیکن جو ان کی بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ تحفظات ہوں گے. وہ 4.25 سال کے بعد ہماری معیشت جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے کہ ہر جو انڈیکیٹر ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ ترین. اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں جب ہم کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا ورسٹ. غربت لے لیں، بے روزگاری لے لیں، مہنگائی لے لیں. آپ ہم 4 سال کا جب پیریڈ لے کے چلتے ہیں، انویسٹمنٹ لے لیں جس میں ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم بار بار باہر جاتے ہیں، اس کے باوجود 60 سال کا لوئسٹ لیول ہے. ابھی یہ آپ کی نکمہ ہونے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے کہ جی اس سے زیادہ خراب. ایکسپورٹس 4 سال پہلے تقریباً 32 بلین تھی، 4 سال کے بعد 30 بلین. ابھی آپ مجھے خود بتائیں. تو یہ ایک چیز، تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایک چیز ایکسپٹ ہوتی ہے کہ معیشت جو ہے اتنی ڈوب گئی ہے کہ اور آگے کا جو سفر ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل. کیونکہ جب ایک چیز خراب ہو جائے تو اب کیا ایک نئی چیز کون کرے گا؟ وزیر اعظم کریں گے، کمرس منسٹر، فائنانس منسٹر، کون ایسا ہے؟ ایسے نہیں بال صاحب تو باہر پھرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا اڑان پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم نے یہاں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے. تو بھائی پہلے تو جواب دیں پچھلے 4.25 سال کا کہ ایکسپورٹ لیڈ آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ گروتھ نہ کریں؟ گروتھ کو لے لیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ انٹرنل کانٹرڈکشنز کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کے درمیان جو تنازعات ہیں
وہ بہت حد تک تو وہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہے جس میں ان کے مطابق آگے چلنا ہے 5 سال 10 سال 20 سال جب تک موقع نہ ملے، اور ان کا ایک کامن اینیمی ہے وہ عمران خان ہے یا پی ٹی آئی ہے، اس کو نیست و نابود کرنا ہے. وہاں تو وہ بالکل ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، وہ تو متفق ہیں، لیکن ان کی پھر انٹرنل کانٹرڈکشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں. سندھ کے حوالے سے تحفظات الگ ہیں جو ابھی میں آپ کو اچھا سر، یہ آپ نے انٹرنل کانٹرڈکشنز کی بات کی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں کا اپنا موقف ہوتا ہے، ایم کیو ایم والوں کا اپنا موقف ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کانٹرڈکشنز تو ہیں، لیکن اس طرح اپوزیشن کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے کہ اپوزیشن کوئی دباؤ ڈال سکے اور حکومت یہ محسوس کرے کہ جی اپوزیشن کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ دباؤ ہے. آپ نے جو بات کی وہ انٹرنل دباؤ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف یا ایم کیو ایم کی طرف سے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو جائے یا پی ٹی آئی ہو جائے، وہاں سے تو حکومت پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں. اچھا، ایک تو میں بالکل آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، اور اس لیے میں نے یہ نہیں کلیم کیا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، جس کا پی ٹی آئی ظاہر ہے حصہ ہے اور بھرپور حصہ ہے، اسد کیسر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں اس کے، کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا میننگ فل دباؤ ڈالا گیا ود ان دا اسمبلی یا آؤٹ سائڈ دا اسمبلی جس سے کوئی اثرات ہوتے ہیں، حکومت کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، تو اس میں میں بالکل مانتا ہوں ناکامی ہے. اس جمعرات کو ایک اجلاس ہو رہا ہے، سرپرائز اجلاس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا. ظاہر اس میں سارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ہوگی، بیرسٹر غور بھی ہوں گے، اسد کیسر بھی ہوں گے، سلمان راجہ بھی ہوں گے، دوسرے بھی ہوں گے، اور محمود اچکزئی صاحب نے بلائی ہے، اور ظاہر ہے میں بھی ہوں گا اس میں. تو میرے جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، بالکل یہ کمزوری ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، بھرپور سیاست کرنے کی ضرورت ہے. ایونٹس خود بخود حکومت مواقع دے رہی ہے. جب تک آپ اپوزیشن اس چیز کا اپرچونٹی نہیں اٹھائے گی جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے، جو اتنا ویسے بلوچستان میں، کے پی میں جو اچھا سر، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بھرپور سیاست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف آپ آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہیں ان کا بائیکاٹ بھی دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بہتر سیاسی ڈیسیجن ہے؟ دیکھیں، اگر یہ سارے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، بوائیکاٹ کرنا یا نہ بوائیکاٹ کرنا، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. جس صورتحال میں پی ٹی آئی ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں نوئنگ فلی ویل کہ پاکستان میں کوئی بھی ابھی جی بی میں جس طرح ہوا ہے، پاکستان میں الیکٹورل پروسیس ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ جی اس میں کوئی آپ کو چانس نہیں ہے، آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا. ایک بھی سیٹ آپ کو مل گی تو بہت آپ غنیمت سمجھیں گے. تو ایک رائے ہوتی ہے کہ جی اگر آپ باہر رہیں. کشمیر کے حوالے سے خاص کر آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو ایک موومنٹ چل رہی ہے، اس میں جو ہم سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی بھی سمجھتا ہے کہ جی اس کو عوام کی تائید حاصل ہے، اور الیکٹورل پروسیس کا کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں اس کو نہیں ایکسیپٹ. الیکشن ہو بھی جائیں گے، اس کے بعد بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. وہ چپ کر کے نہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی آف دی پیپل ان آزاد کشمیر will not participate in the electoral process. تو میرا خیال ہے یہ ایک صحیح فیصلہ ہے. اب ظاہر ہے دوسرے کسی اور کا اوپینین کچھ اور ہو سکتا تھا، بٹ آئی تھنک ہمیں بالکل بھرپور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، کشمیر کے عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی شہرت تو کہتے ہیں، لیکن پاکستان کی شہرت آپ نے کاٹ کے پھینکتی ہے. عوام ہوتے ہیں نا، زمین تو نہیں ہوتی. عوام کس طرف کھڑے ہوئے ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں. تو ہمارا تو ایک میرا خیال ہے یہ فیصلہ میں تو بالکل سپورٹ کرتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کی بات بھی ہوتی رہی، اور حکومت نے اس قسم کی ایک دعوت بھی دی تھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہو جائے یا پی ٹی آئی والے ہو جائیں، بات چیت ہو سکتی ہے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے اور بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی جمعرات میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میٹنگ میں ابھی یہ ضرور ڈسکس ہوگا. میرا اپنا موقف ہے، ایک پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، اسمبلیز کو، تمام جو چاروں صوبائی حکومتیں ہم نہیں مانتے ہیں. جو الیکٹورل پروسیس ہوا تھا 2024 کا بالکل نہیں ہم مانتے. 2.25 سال ہو گئے اس کو بنے تھے. اب جب بھی بات چیت ہوگی اور کوئی راہ نکالی جائے گی تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. تو
بیلنسنگ ایکٹ ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھیں گے. تو انہوں نے بھی 2.25 سال کر لیا, 9 مہینے اور کر دیں. ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے اگر بات چیت ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی قومی حکومت بننے کی بات ہوتی ہے, تو اس پر بات ہوگی. یہ جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں یا دوسرے لوگ جو اندر بند ہیں 3 سال سے, اس سے بھی زیادہ ہیں کچھ, تو ان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. ادروائز دیکھیں نا, بات بالکل ریالٹی یہ ہے. پہلے ہمارے دوست بہت سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات چیت ہوگی تو کوئی سپیس نکلے گی. آپ کو پتہ ہے فواد چودھری وغیرہ کا بھی نظریہ یہ, کیوں سپیس دیں گے, وہ کس چیز کے لیے سپیس دیں گے؟ ان کا سب کچھ کام چل رہا ہے, ڈنڈے کے زور پر کام چل رہا ہے, تو وہ کوئی سپیس نہیں دیں گے. ہاں, اگر بات چیت کرنی ہے تو بات چیت اس بیسس پر ہوگی کہ یہ انلیجیٹمیٹ انکانسٹیٹیوشنل حکومت ہے. یہ اس چیز پر ایگری کر لے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے جس کا مقصد, واحد مقصد ہو 9 مہینے 1 سال کے لیے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن بنایا جائے, اس کے اندر الیکٹورل پروسیس ہو, الیکٹورل ریفارمز کے تھرو, اور پھر اس کو آگے لے کے جایا جائے. اور ایک پاکستان کے عوام کے سامنے تمام پولیٹیکل پارٹیز باشمول پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی, پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ آگے اس کو آنے کا موقع. بہت زیادہ ظلم ہو گیا, بہت زیادہ زیادتی ہوگی, پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. ہم تو یہی پلیڈ ہی کر سکتے ہیں. ایک چیز میں بالکل فواد چودھری کی بات سے ایگری کرتا ہوں, جہاں میں ان کو ہم کوئی ہتھیار تو لے کے نہیں بیٹھے. اچھا سر, اس میں جو دیگر لیڈرشپ ہے, اس میں سر جو دیگر لیڈرشپ ہے, اچکزئی صاحب اکثر نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس میں امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں, خان صاحب کو کوئی میسج بھیج سکتے ہیں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سیاسی پارٹیز اور جو وہ بڑے لیڈران ہیں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, خان صاحب ہوں, یہ سارے مل کے کچھ جو ہے کوئی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور نواز شریف صاحب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ لیکن نواز شریف صاحب تو بالکل بھی نہیں آئیں گے. یہ ایک خام خیالی ہے کہ نواز شریف کہ بھائی پرائم منسٹر ہے, سمجھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, بیٹی چیف منسٹر ہے, بیٹی نے اگلے جو ٹرم ہے اس میں پرائم منسٹر بننا ہے, یہ طے ہو چکا ہے. اب وہ جو 2-4 چیزیں رہتی ہیں کہ پنجاب کا چیف منسٹر علی ڈار بنیں گے یا حمزہ شہباز بنیں گے, وہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے. بٹ کیوں نواز شریف اس میں آ کے کردار ادا کریں گے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے, مجھے تو یہ امید ان سے تھی کہ جی وہ جمہوری اگر تھنکنگ رکھتے ہیں اور محمود اچکزئی سے بہت کلوز ہیں. میں نے محمود اچکزئی صاحب کو 2-3 دفعہ کہا کہ آپ کیوں نہیں اپروچ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو اور ان سے بات چیت کریں اور ان کو بتائیں کہ پاکستان کہاں آ کے رک گیا ہے, بلکہ پیچھے جا رہا ہے. عوام کا تھوڑا سا خیال کرے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو ان کو پازیٹیو جواب وہاں سے ملا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے. تو اور باقی تو ظاہر مولانا فضل الرحمان, دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, بٹ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ اس حد تک نہیں دیں گے کیونکہ ان کی جو اپنی سیاست ہے, جو سب سے زیادہ اس کو ڈینٹ ڈالا تھا وہ تو عمران خان نے ڈالا تھا کے پی میں. وہ پھر کوئی ایسی موومنٹ کیوں چلائیں گے جس سے عمران خان واپس آئے اور پھر وہ ایک اور اتنا پاپولر لیڈر آئے جہاں ان کی سیاست ختم ہو جائے مولانا فضل الرحمان کی. تو مولانا فضل الرحمان نہ ٹریجری میں نہ اپوزیشن میں, اس طرح سے میں سمجھتا ہوں. تو ان سے میری تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان لیڈرز کا اس طرح کردار نظر نہیں آ رہا. محمد زبیر صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں حکومت پنجاب کے ترجمان کوثر کاظمی صاحب. کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک کرٹیسزم جو بہت زیادہ ہو رہا ہے ہر صوبے کے اوپر کہ وہ جو مقامی سطح کے اوپر حکومتیں بننی ہیں, آپ نے الیکشنز کروانے ہیں, بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں, ایک قانون بھی بنا پنجاب میں, لیکن ابھی تک وہ کوئی سائن نظر نہیں آ رہے کہ کب ہوں گے پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات وغیرہ. کوئی ایسی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اطہر بالکل یہ ایک حق بھی بنتا ہے لوگوں کا. لوکل گورنمنٹس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بے شک وہ انتہائی اہمیت کی عامل ہوتی ہیں, جو بھی عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام ہوتے ہیں. اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اپنے ٹائم کے اوپر ضرور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. جو قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ چاہتے نہیں ہیں یا ان کا کوئی نیت نہیں ہے, اس حوالے سے اب قیاس آرائیوں پہ بندہ کیا کامنٹ کرے, لیکن یہ بالکل حکومت پنجاب اس میں کسی قسم کی رکاوٹ بالکل نہیں بنے گی. اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ نے دیکھا جو حالات گزرے پیچھے, جو کرائسس تھے چاہے وہ انٹرنیشنل سطح کے تھے, لیکن اس کے بعد جتنی بھی اب یہ چیزیں ہیں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ.
اچھا، اور اس میں جو آپ کے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی والے ہو جائیں یا دیگر اتحادی ہو جائیں، سم ٹائم وہ بھی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں ویسے آج وہاں پہ تو وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا اور کافی حد تک مل جل کے حکومت بھی بنائی گئی ہے، لیکن اگین بلاول یہ کہتے ہیں کہ جی میرٹ پہ وہاں پہ فیصلے ہوں گے، آئینی حقوق دلوائیں گے. تو وہاں پہ اب گلگت بلتستان میں آگے جو کچھ بھی ہوگا، کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت ایک پیج پہ ہے؟ ویژن آپ لوگوں کا ایک ہے کہ چیزوں کو آگے وہاں پہ کیسے لے کے چلنا ہے؟ اطہر، جہاں تک ملک کو مسائل سے نکالنے کی بات تھی، جب ایک جمہوری طریقہ کار اپناتے ہوئے خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا، اس سے اون ورڈ چاہے کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ ہو یا اس کے بعد کا، تو پیپلز پارٹی ہمیشہ اس میں ہمارے ساتھ نظر آئی ہے. کہا جاتا تھا کہ ملک جو ہے وہ گڑھے میں چلا گیا، دیوالیہ ہو جائے گا، اور یہ نہیں کہ وزراء جو تھے وہ ٹی وی پہ آ کے قوم کو بتاتے تھے. جہاں تک سیاست کی بات ہے، بے شک پیپلز پارٹی کا ایک اپنا منشور ہے، ان کا اپنا طرز سیاست ہے، انہوں نے تو وہ کرنی ہے، تو اس پہ تو ہمارے اتحادی وہ ہو نہیں سکتے، یہ غیر فطری بات ہے. تو سیاست اپنی اپنی ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں ملک کی بات ہوگی، ان جماعتوں نے ثابت کیا کہ وہ بالکل ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک پیج پہ رہتے ہوئے اس ملک کے لیے اکٹھے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آزاد کشمیر کی بات کریں تو نون لیگ آزاد کشمیر میں کمپین وغیرہ بھی کر رہی ہے، کچھ تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا بھی آیا. ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ پھر ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت میں بھی ہیں، اور کچھ اس قسم کی وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے آپ لوگوں کے تحفظات ہیں. تو آزاد کشمیر میں الیکشنز کے بعد جو حکومت بنے گی، اگین اس میں ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا الیکشن میں نتائج کیا آتے ہیں. وہ بھی جا کے اپنی مہم چلا رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی ان کی جو ڈیوٹیز ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ اسائن کر دی گئی ہیں، اور وہاں پہ جا کے باقاعدہ طور پر اب تو جلسوں کا آغاز ہو چکا ہے. اتنے لوگ آپ کو وہ جو کالعدم تنظیم ہے اس کے دھرنوں میں نظر نہیں آ رہے جتنا جوش و خروش آزاد کشمیر کے الیکشن کو لے کے لوگوں میں نظر آ رہا ہے. کثیر تعداد میں لوگ الیکشن کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ جب نتائج آئیں گے پھر دیکھا جائے گا. یہ تو کوئی خلاف آئین بات تو ہے نہیں کہ دو بڑی پارٹیاں جب الیکشن جیتتی ہیں وہاں پہ نشستوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، وہ تمام تر صورتحال کو دیکھ کے جس سے بھی اتحاد کرنا ہوا. سیاست میں تو یہ ہوتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، سب مل کے حکومت بنانے کی، اگر کسی کو وہاں پہ عوام جو ہے وہ سمپل میجورٹی دے دیتے ہیں، سادہ اکثریت کے ساتھ کوئی حکومت بنانا چاہے تو یہ اس کا مقدر. لیکن سیاست میں یہی دیکھا ہے کہ جہاں پہ اتحاد و اتفاق ہوتا ہے، آپس میں سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھتی ہیں، الیکشن کے نتائج کو دیکھا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں. ایسی سچویشن ہوئی تو بالکل ضرور ہوگا. جی اچھا، کچھ مہاجرین کے جو حلقے ہیں وہ پنجاب کے اندر بھی ہیں، اور ہم نے دیکھا گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی الزام لگاتی رہی کہ نون لیگ نے جو ہے وہ یہ کر دیا یا وہ کر دیا. اب اگین پنجاب کے اندر، کیونکہ آپ حکومت پنجاب کے ترجمان بھی ہیں، جو آزاد کشمیر کے مہاجرین کے حلقے ہیں، کیا وہاں پہ کسی قسم کا کوئی انتظامیہ کی جانب سے دباؤ یا کوئی ایسی چیز جن کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ میک شور کیا جائے گا کہ ایک صاف شفاف انتخابات ہوں، کوئی انتظامیہ کی طرف سے دباؤ نہ ہو؟ دیکھیں اطہر، بڑی سادہ سی بات ہے، آپ بڑے باخبر صحافی ہیں. اب تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھے الیکشن آفیسز بنے ہوئے ہیں جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں 12 سیٹوں کے اور دیگر، وہ بالکل آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں. کسی قسم کا، بلکہ یہ بھی الزام آیا کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ترقیاتی منصوبے شروع کر دیے حکومت پنجاب نے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پنجاب حکومت کا کوئی منصوبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس کا کسی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میڈم چیف منسٹر نے عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنے کی جو مثال پورے پاکستان کو دکھائی ہے وہ قابل تقلید ہونی چاہیے دیگر صوبوں کے لیے. ابھی 75 دنوں میں 1000 لوکل سڑکیں اور دیگر جو مین روڈز ہیں وہ بن چکے ہیں اور یہ ابھی مزید بنیں گے. اب اگر اس منصوبے کو دیکھ کے کوئی یہ کہے کہ یہ اس جگہ پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کسی قسم کا انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. جو مہاجرین ہیں جو قیام پاکستان سے لے کے اب تک اپنا سب کچھ قربان کر کے اس ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہیں، ان کو ان کا حق رائے دہی دیا جائے گا اور وہ جس کا انتخاب کریں گے وہ ان کا حق ہے. جی اچھا، ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا پنجاب کے اندر ایک مبینہ اغوا کا. اس کے حوالے سے جو پولیس نے اب تک کی رپورٹ دی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام ملزمان وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی
पुलिस भी यही कह रही है, सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि जी बगैर किसी सियासी इंटरफेरेंस के आगे बढ़ रही है। तो इसके हवाले से आपकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस पे भी इल्ज़ाम है कतई नज़र मामलात को साफ और शफाफ तरीके से चलाया जाएगा। अतर मैडम चीफ मिनिस्टर ने खुल के कहा था जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है कि 2 घंटों के अंदर पुलिस को एक्शन लेने की हिदायत की गई थी और पुलिस ने बगैर किसी दबाव पे उस पर अमल दरामद किया। 164 का बयान जो है वो क्योंकि उनकी एम्बेसीज की तरफ से उनको ये कहा गया था कि एज सून एज पॉसिबल फर्स्ट अवेलेबल जो फ्लाइट है वो लें और निकलें यहां से। वक्त उनके पास कम था, पुलिस की कोशिशों से एक दिन बढ़ाया गया, जो कानूनी मामलात थे उनको पूरा किया गया। FIR उनके मुताबिक जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी उसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं। फैसल कामरान साहब ने पूरी मीडिया में पूरी कौम को बता दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में इससे अच्छी मिसाल मिल नहीं सकती कि पंजाब के अंदर बिलखसूस जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त अगर आप देखें आपकी हुकूमत पंजाब में, उसमें जो क्रिटिसिज्म होता है, एक तो ये है कि पैसा सारा दीगर इलाकों में नहीं जा रहा। पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आई कि लाहौर में पैसा ज्यादा खर्च होता है। वैसे तो दीगर कैपिटल्स के हवाले से भी उस रिपोर्ट के अंदर ऐसा ही है कि पेशावर हो जाए, कोयटा हो जाए, कराची हो जाए। लेकिन सिंस आप पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो मंसूबे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, क्या वो सिर्फ लाहौर तक महदूद हैं? ये क्रिटिसिज्म किस हद तक जायज है? देखें, आप सरगोदा देख लें, मुजफ्फरगढ़ देख लें, राजनपुर देख लें, लाहौर देख लें, रावलपिंडी देख लें, ये मेरे हाल में कोई एक जगह नहीं है जहां पे पैसा खर्च हो रहा है। अतर पंजाब के नॉर्थ में 244 स्कीमें हैं जो लोकल रोड प्रोग्राम के तहत हैं। उनकी लेंथ बनती है 494.15 किलोमीटर। इसी तरीके से सेंटर के अंदर 334 स्कीम्स है और 500.7 किलोमीटर उनकी लेंथ है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरीके से साउथ के अंदर भी 551 स्कीम्स हैं और 800 किलोमीटर सड़कों की लेंथ है और टोटल 11,029 और 1,794 किलोमीटर है टोटल ये मामला। तो क्या ये आपको लाहौर पिंडी या गिरदोनवाज, शेखुपुरा या इन एरियाज में नजर आएगी? हरगिज नहीं। ये आप मुजफ्फरगढ़ जाएंगे वहां देखेंगे, पिंडी जाएंगे वहां देखेंगे, साउथ पंजाब जाएंगे, हर जगह पे आपको तरक्याती मंसूबे मैडम चीफ मिनिस्टर के नजर आएंगे। तो ये वो पुरानी बातें थी जिनको दोहराया जाता है कि पैसा सिर्फ लाहौर पे लग रहा है जी, जो पंजाब है वो सिर्फ लाहौर है। अब ये मैडम चीफ मिनिस्टर ने एक एग्जाम्पल सेट करके बताई है, चाहे स्कूल्स के हवाले से हो, एयर एम्बुलेंसेज के हवाले से हो, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हो, BHU हो, बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो होते हैं उनको पूरे पंजाब में फैलाया गया है। और आप बल्कि ऐसी जगहों के नाम अतर जो हमने कभी सुने भी नहीं थे पंजाब में, कम से कम मैं अपनी लाइल्मी को इस पे मैं बल्कि उसका इकरार करता हूं, वैसी जगहों पे ऐसे बाजार, सड़कें टफ टाइलें लगाकर बना दिया गया है जो यूरोप की तरह नजर आते हैं भाई। सड़कों के ऊपर शॉपिंग मॉल, जो पार्किंग बेज है, उनको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जिस तरह आप बर्तानिया में सफर कर रहे होते हैं हाईवेज के ऊपर और आपको सर्विसेज नजर आती हैं जिसमें पेट्रोल स्टेशन होता है, कॉफी शॉप्स होती हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं। और ये सिर्फ लाहौर और गिरदोनवा नहीं है, पूरे पंजाब के अंदर है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, पिछले दिनों आपको पता है जेल इस्लाहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मरियम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया, दीगर वज़रा आला भी वहां पे मौजूद थे और मरियम बीबी ने खुद जो जेल में टाइम गुजारा उसका जिक्र भी किया। इस वक्त जो क्रिटिसिज्म आपकी हुकूमत पे होता है कि आपकी अपनी क़यादत इन हालात से गुजरी है, लेकिन आज इमरान खान साहब जेल में हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब कल दोबारा मुलाकात का दिन है, क्या कल हुकूमत पंजाब मुलाकात की इजाजत देगी? अतर मैडम चीफ मिनिस्टर ने बड़ा खुल के, क्योंकि उस मीटिंग का मैं हिस्सा था, मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैडम चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि मैंने जो मसाइब देखे हैं जेल के दौरान, मैं नहीं चाहती चाहे कोई भी किसी जुर्म की पादाश में अगर जेल काट रहा है तो उसको जो बुनियादी हुकूक और बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं वो उसको मुहैया किया जाए। वहां पे जो होम सेक्रेटरी थे काजी साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई वहां पे जो खवातीन हैं जिनको 5 साल से कम उम्र के बच्चे 5 साल या 6 साल तक माएँ जेल में रखती हैं, उनको वहां पे पार्क, खेलने की सहूलियत, उनकी एजुकेशन का ख्याल, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए। ये तमाम चीजें मैडम चीफ मिनिस्टर ने बल्कि खुल के कहा कि मुझे दाल बहुत पसंद थी और जेल में जब वो जेल का जो मेन्यू होता है उसके मुताबिक एक दिन दाल दी जाती है, फिर सब्जियां होती हैं, तो मैडम ने कहा कि वो बड़े बुरे तरीके से बाल्टियों के अंदर सालन भर के लेके आते थे और कैदियों को सर्व किया जाता था। तो वो भी चीजें खत्म करके उसको इंतहाई डिसेंट अंदाज में, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है,
اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا بھی میڈم چیف منسٹر خیال رکھ رہی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی عمران خان کی، بھائی عمران خان صاحبہ کی جو بہن ہے نورین خانم صاحبہ، ان کی ملاقات طے تھی، اس کو سبٹاج کس نے کیا؟ علیمہ آپا نے. اب علیمہ آپا مختار کل ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ جو چاہتی ہیں وہ کہہ دیتی ہیں، سر تسلیم قم ہوتا ہے، چاہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں یا ان کے دیگر وزراء ہوں، ان کے آگے اف تک کوئی نہیں کر سکتا. بھائی انہوں نے کہہ دیا نورین آپا نہیں ملیں گی. کیوں نہیں ملیں گی؟ کیونکہ یہ تو ایک پلانٹڈ قسم کی ملاقات لگتی ہے، ایجنسیز کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ایک تو یہ سارے کے سارے نجومی ہیں نا، ہر بات ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتی ہے بھائی ایسا ہوگا. اب ملاقاتوں کو منسوخ یہ خود کروائیں. اب علیمہ آپا یا دیگر جو بہنیں ہیں وہ جب عمران خان سے ملاقات کر کے نکلے، ان کو مشورہ دیں. اطہر آپ بھی ان سے ملتے ہیں، یہ آتے ہیں، خدا کے لیے سیاسی رواداری کا مظاہرہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کریں اور باہر نکل کے اس فیلڈ مارشل کے حوالے سے کاظمی صاحب تو کل کے لیے پھر نہ ہی سمجھیں، دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. دیکھیں آخر میں کاظمی صاحب بریفلی کل کے لیے نہ ہی سمجھیں، کل پھر کوئی ملاقات نہیں ہوگی. اطہر نہ یہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں دل سے، نہ یہ پاکستانی ریاست کے قانون کا احترام کرتے ہیں. یہ وہ چاہتے ہیں بھائی حکومت کو ہم نہیں مانتے، پی ایم کو ہم نہیں مانتے، جیل اصلاحات کو ہم نہیں مانتے، ہم وہ کہیں گے جو ہمارا دل کرے گا. تو پھر ایسی سچویشن کے اندر ایسی رکاوٹوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو برداشت کریں. کوثر کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ. یہاں پہ وقت اسی بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.